Assalamu alaikum. Welcome to Real Life Lens. This is the new name for my podcast now. अभी तक मैंने दो पॉडकास्ट आप लोगों को दिखाए हैं, अपने अपलोड किए हैं मैंने. ये मेरा तीसरा है. एंड नाउ एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट ऑन जूम. ये मेरा नया सेटअप किया मैंने अपना स्टूडियो में. और इसका मैंने नाम भी रखने का मैंने सोचा कि अब 2 पॉडकास्ट हो गए हैं तो इसका कोई नाम रखा है, तो मैंने इसका रियल लाइफ लेंस रखा. दिस विल बेसिकली बी अबाउट रियल पीपल जो अपने डिफरेंट एरियाज से आएंगे और अपनी जर्नीज़ बताएंगे और मेरे साथ गपशप लगाएंगे उसके बारे में. सो वेलकम टू द थर्ड पॉडकास्ट एंड टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, एन ओल्ड फ्रेंड एतजाज़ हबीब खान. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? ठीक है. ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, बट नाउ ही इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. ही इज़ प्लेइंग इन द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान. और क्या हाल है एतजाज़? ठीक ठाक. आप सुनाए? ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस आपके नए सेटअप पे. थैंक यू. मज़ा आया. थैंक यू. तो कैसा चल रहा है? सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है, हाउ आर यू फीलिंग? लाइक नॉट मैं एक वैसे नहीं पूछ रहा कि हाउ आर यू फीलिंग, आई मीन टू से कि कैसा फील कर रहे हो आजकल की एनवायरनमेंट, हालात और सब कुछ. तो जैसे आपको पता है कि मुश्किल है हर जगह. ये जो कोरोना आया हुआ है इसकी वजह से सबकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि थोड़ा अच्छा होता जा रहा है. और बस सही चल रहा है. हाँ, इंशाल्लाह बेहतर होएगा. हाँ. अब तो साल 1.5 से भी ऊपर हो गया, वैक्सीन भी आ गई हैं, तो इंशाल्लाह अब तो क्रिकेट इंटरनेशनल भी हो रहा है, इवन दो क्लोज डोर में हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक भी हो रहा है. हाँ, डोमेस्टिक भी अभी हमारा कंप्लीट सीजन हुआ था. वो बायो सिक्योर बबल में था कि एक बबल में थे हम. उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अभी यूज्ड हो गए सारे, क्योंकि न्यू नॉर्मल है सारे, तो इसी तरह अडेप्ट कर गए लोग सारे. अडेप्ट हो गए. अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो गया पिछले 1-2 साल के अंदर. जब से नई गवर्नमेंट आई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप विनिंग टीम, तो उनका जो आइडिया था कि प्रोविंशियल और स्टेट बेस्ड टीम्स होनी चाहिए, जो वो उन्होंने चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन. और पहले तो डिपार्टमेंट बेस्ड होती थी. उसमें 32 या 30 टीम्स होती थी. इस तरह 16 डिपार्टमेंट्स और 16 साथ में रीजन होती थी. तो 30-32 टीमें हो जाती थी. अब तो 6 हो गई. नॉर्थ आपके इस्लामाबाद और ये वाला एरिया, और KPK, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान. तो टीमें कम हो गई. लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, कंपटीशन टफ होता है तो प्लेयर भी तगड़े निकलेंगे. तो जैसे कि आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये पहले से ही विजन था कि ये थोड़ी क्रिकेट कंपेटिटिव होनी चाहिए. जैसे कि कहते रहे पहले से भी ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी 6 टीमें होती है, तो इधर भी अब 6 टीमें हो गई है. डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी टफ हो गया है खेलने का और कंपेटिटिव हो गया है असल में. लेकिन उसमें ये है कि उसका फ़ायदे भी है और कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं. लेकिन ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी टफ हो गई और कंपेटिटिव हो गई है जिस तरह पहले से ना. हाँ, बिल्कुल ठीक बात. नहीं तो लेकिन इससे लोगों की नौकरियों का, पहले जब डिपार्टमेंट होता था उनका एक सिलसिला चलता रहता था. बेशक वो नेशनल टीम के लिए खेलें या PSL की प्राइवेट टीम्स के लिए खेलें या ना खेलें, उनका एक सैलरी उनकी आती रहती थी, नौकरी लगी हुई थी. वो एक बड़ा इफेक्ट हुआ. हाँ, वो काफ़ी इफेक्ट हुआ, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है पूरी ज़िंदगी उसमें. 16 साल से स्टार्ट कर लेते, तो ये है कि बड़ी जॉब सिक्योरिटी उनके पास होती थी. डिपार्टमेंट्स ने परमानेंट नौकरियों पे रखा होता था. अगर रिटायर भी हो जाते थे तो वो डिपार्टमेंट्स के साथ ही होते थे. अब तो ये है कि अब एयर वाइज कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो खेल रहा होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. और जो मतलब ये है कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी का आ गया ना. क्वांटिटी तो कम हो गई, क्वालिटी ज़्यादा होगी. लेकिन आपकी बात सही है कि ज़्यादातर प्लेयर्स इफेक्ट भी हुए जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते रहे अभी तक 20-25 साल से खेलते रहे, और लेकिन फिर एंड में डिपार्टमेंटों ने उनको फारिग कर दिया. तो वो एक ये है कि उसका एक नुकसान है इसका. लेकिन
وہ ساتھ میں کوالٹی بھی تھوڑی ظاہر سی بات کرنٹ کرکٹ کی کوالٹی تھوڑی اچھی ہوگی. ٹرو. تو اب ظاہر سی بات ہے آپ کو چوز کرنا ہوگا تو کوالٹی کیا پھر کوانٹٹی. تو انشاءاللہ ہوپ فلی کچھ سال اور زیادہ ہوئیں گے. ہاں ظاہری بات ہے اب تو یہ سٹارٹ ہے سیزن کا, اب شاید کچھ مطلب ساتھ میں وہ ڈپارٹمنٹس بھی چل جائے تو اچھا ہو جائے گا. اگر کیونکہ اگر یہ فرسٹ کلاس کرکٹ 6 ٹیموں کا ہو بعد ساتھ میں کچھ ڈپارٹمنٹوں کا الگ سسٹم ہو تو یہ کہ جاب سیکیورٹی لوگوں کو مل جائے گی, پلیئرز یہ ہوں گے کہ بے روزگار نہیں ہوں گے. ہاں اگر اس طرح کر دیں مطلب کہ جو 6 ٹیمیں ہیں ایک دو ڈپارٹمنٹ ایک ٹیم کے ساتھ اٹیچ کر دیں ایز اے اسپانسرشپ کچھ اس طرح مکس کر کے نا پارٹنرشپ میں, تاکہ ان کا نام بھی لگا ہوا ہے. فار ایگزامپل پی آئی اے ہے یا دوسری سوئی گیس والے ہیں, سی پی آئی اے والے ہوتے ہیں سینٹرل پہ جا کر ان کا لوگو لگا ہوا ہے, ان کا بھی کام چل رہا ہے, ان کی تنخواہیں بھی وہ پلیئروں کو اور مینجمنٹ کو جا رہی ہیں. لیکن اب وہ ڈپارٹمنٹس پہ بھی ہے نا کہ وہ کس طرح ان کو اس طرح اسپانسر کریں گے. یعنی جب تک ان کو فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں مل رہی, پہلے تو یہ تھا کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے تھے تو ایک نام ہوتا تھا فرسٹ کلاس کرکٹ کا کہ کھیل رہے فرسٹ کلاس کرکٹ, تو وہ آرام سے اپنے ڈپارٹمنٹ سے مطلب وہ اپنا بجٹ وغیرہ لے سکتے تھے. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اگر فرسٹ کلاس کرکٹ نہ کھیل رہے ہو تو وہ لوگوں کو سیلریز دے سکتے ہوں گے یا نہیں. لیکن یہ کہ وہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی, شاید 1-2 سال تک ہو جائے کوئی ارینجمنٹ ہو جائے. ہاں انشاءاللہ بہتر ہو سکتا ہے. اچھا میں اس وقت ابھی کرنٹلی جو ابھی ہم لوگوں کی پاکستان کی ٹیم ہے پچھلے کچھ 2 سالوں میں تو کافی ڈکلائن میں گئی نا, کافی مار کھائی ہماری ٹیم میں, کیونکہ بیچ میں چینج آیا نا ایک دم سے. یونس خان, مصباح اور 1-2 اور سینئر پلیئر ریٹائر ہو گئے تو ساری ٹیم نہیں ہوگی نا. پھر وہ کیپٹن بھی چینج ہوا, اظہر علی پہلے آئے, پھر سرفراز آئے, ایون دو سرفراز کی کیپٹنسی میں ہم لوگ چیمپئنس ٹرافی جیتے, اور اب بابر اعظم وہ تو نمبر 1 بیٹسمین بھی بن گیا ماشاء اللہ. بٹ اسٹل کیا آپ کو لگتا ہے کوالٹی ٹیم ہے ہماری ایٹ پار ہے ود آسٹریلیا, انڈیا اور انگلینڈ وغیرہ کے؟ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ابھی ایک نیو فیز سے چل رہے ہیں, ہماری جو انٹرنیشنل ٹیم بھی ہے وہ بھی سارے نئے پلیئرز ہیں, لیکن ابھی تو ایڈجسٹ ہو گئے ماشاء اللہ, پرفارم بھی اچھے کر رہے ہیں. جس طرح بابر اعظم ورلڈ نمبر 1 ہے, ساتھ میں اور بھی پلیئرز ہیں, فخر زمان ہو گیا, یہ باقی بھی پلیئرز ہیں ہمارے جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ٹیمیں اس طرح فیز سے گزر کے پھر اچھی ٹیمیں بنتی ہیں نا. اب آسٹریلیا کی ٹیم بھی جو تھی 2007 تک جو تھی وہ مطلب سارے لیجنڈس تھے اور ساری اس طرح دی کہ مطلب انبیٹیبل ٹیم تھی. اس کے بعد وہ سارے ایک دم سے ریٹائر ہو گئے تو نیچے آئی تھی سارے, مطلب سارے اور نئے پلیئر ایک ساتھ آئے تھے نا, تو وہ تھا کہ تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا. لیکن ہمیں ابھی بیک کرنا چاہیے نیشن ٹیم کو, اگر 1-2 مطلب سیریز بھی ہار جائے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ڈساپوائنٹ ہو جائے, کہہ رہے کہ یار ہماری ٹیم جو. تو جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح PSL شروع ہوا ہے کچھ 4-5 سال ہو گئے ہیں, تو اب نئے پلیئرز آ رہے ہیں, اور وہ والی وہ ایک وہ ٹیکنیک جس طرح IPL اور وہ بگ بیش اور نیٹ ویسٹ T20 جس طرح انگلینڈ والا ہے اور کیریبین لیگ ہے, ادھر جس طرح وہ مار رہے ہیں, ہماری ٹیم میں وہ ایک لیک کری تھی کہ وہ سلو کھیل رہے تھے. اوور آل کرکٹ کا جو اسٹرکچر ہے یا کھیلنے کا طریقہ ٹیموں کا انٹرنیشنلی انگلینڈ نے چینج کر دیا ورلڈ کپ کے بعد, اور پھر انڈیا نے بھی ظاہر سی بات ہے, اور پھر آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کین ولیمسن اور مکلم کے بعد ان کا سب کا کھیلنے کا طریقہ تیز ہو گیا تھا. پاکستان وہ نہیں اڈاپٹ کر پا رہا تھا, لیکن اب وہ میرے خیال سے کر رہا ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر سے. اور اس کی سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ PSL میرے خیال سے PSL صحیح ہے. PSL کیونکہ PSL میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر ٹیم میں چار تو ٹیم میں کھیلتے ہیں انٹرنیشنل جو اوورسیز اسٹارز ہوتے ہیں, وہ آ کے ہمارے جو انڈر 19 کے لڑکے ہوتے ہیں جو ہمارے ایمرجنگ پلیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے, تو ظاہری بات ہے ان سے سیکھتے کہ یار وہ کس طرح اپنی گیم کس طرح کھیلتے ہیں, اپنی ٹریننگ کس طرح کرتے ہیں, اپنی فٹنس کا خیال تو وہ سارا ان سے سیکھتے ہیں نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ڈومیسٹک سے جا کے انٹرنیشنل تو وہ گیپ بہت زیادہ تھا نا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کا. ابھی یہ PSL نے اس نے برج کر لیا وہ گیپ نا, تو سارے انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں تو وہ انڈر 19 لیول پہ یا ڈومیسٹک لیول پہ وہ سیکھ جاتے ہیں وہ کہ انٹرنیشنل لیول کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ PSL کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے, جس طرح باقی ٹیموں کا بھی ہے. IPL انڈیا کا دیکھ لیا, ان کا بھی جو رائز ہے وہ IPL کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. جو نیا انٹرنیشنل
پلیئر آتا ہے وہ 2-3-4 سال آئی پی ایل میں کھیل چکا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کس طرح ہینڈل کرنا ہوتا ہے. پورا جو کلاؤڈ ہوتا ہے 50-60 ہزار لوگ جب گراؤنڈ میں ہوئیں گے اور وہ آپ کا نام لے رہے ہوئیں گے اور اگر آپ نے کوئی غلط شاٹ کے لیے بےزتی ہو جائے گی آپ کی, اگر آپ نے ایک ہی چھکا صحیح بال پہ لگا دیا تو آپ ہیرو بن جاؤ گے. اور اوپر سے آپ کو جب اتنے اچھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ ٹیم کی طرف سے تو وہ بھی آپ سے کہتے ہیں کام کر رہے ہو بھائی, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا پھر آپ سے. اور پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی ایک ڈریسنگ روم میں افریدی جیسا یا شین واٹسن جیسا یا جس آپ کے الیکس ہیلز جیسا اس طرح کے اگر کوئی پرسنالٹیز ہیں جو انٹرنیشنل سٹارز ہیں وہ تو آپ ان کو ویون رچرڈس سب سے بڑے کوچنگ میں بھی ہوتے ہیں. اور یہ جب ایسے لوگ ہاشم آملہ پشاور زلمی کے لیے کھیل رہے ہیں, سوری وہ کر رہے ہیں ان کے سپورٹنگ اسٹاف میں, تو ان کے کوئی کنورسیشن ہوتی ہوئے گی یا وہ بیٹھتے ہوں گے, کوئی ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے کہ نیا لڑکا آتا ہے تو وہ اس کو ملتی فرق تو پڑتا ہے, وہ ایک پازیٹیو افیکٹ لاتا ہے. تو یہ تو ایک بڑی اچھی چیز پچھلے کچھ سالوں میں ڈیولپ ہوئی ہے اپنی پاکستان کرکٹ کے لیے اوور آل. پھر پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر سے ٹیم بھی آ گئی ہیں اب پچھلے سارے ڈیٹس کے اندر. اچھا ہو گیا کیونکہ پہلے تو جو ادھر کے لوکلز ہوتے تھے, جو لوکل پلیئرز ہوتے تھے, ان کو مطلب جس طرح پچھلے 10-12 سال سے تھا تو کوئی انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنے کو نہیں ملتی تھی, کوئی وہ اپنے جو ہیروز ہوتے تھے ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. اب یہ کہ ابھی جو نئے جو بچے ہوں گے ان کو وہ بڑا موٹیویٹ ہوں گے اس سے, وہ اپنے ہیروز کو گراؤنڈ میں, ابھی تو خیر کورونا کی وجہ سے گراؤنڈ بند ہے لیکن جب یہ کھل جائیں گے انشاءاللہ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہو جائے گا, جس وجہ سے ہم تھوڑا سا میرے خیال سے انٹرنیشنل کرکٹ میں لیگ کر رہے تھے. اس کا بہت بڑا یہ بھی تھا کہ ہم انٹرنیشنل کرکٹ اپنے ہوم گراؤنڈس پہ نہیں کھیل رہے تھے نا, تو اس سے وہ نئے جنریشن کو اس طرح وہ موٹیویشن نہیں ملتی تھی کہ مطلب کرکٹ ایز اے پروفیشن سے چوز کر لے یا ایک پیشن ہو ان میں. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی اور بھی پلیئرز زیادہ تر انٹرسٹڈ ہوں گے کرکٹ کھیلنے میں, اور اس وجہ سے ہمیں انشاءاللہ اور سٹارز بھی ملیں گے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا تو آپ کا تو ایکسپیرینس آپ کا, آپ نے انگلینڈ میں پڑھا بھی ہے, اپنی یونیورسٹی وہاں سے کی ہے, اور آپ کیا کمپیریزن کرو گے جب آپ وہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے اور یہاں پہ کرکٹ کھیلتے ہو؟ پروفیشنل کمپیریزن کیا ہے, لوگوں کا بیہیویئر, جو پلیئرز ہیں, جو مینجمنٹ اسٹاف ہے, یا وہاں کی جو پچ, بال, کوکوبورا, اور 2 قسم کی بال تھی ڈیوک اور کوکوبورا, کیا جب یہاں پہ وہ اب ہماری ڈومیسٹک میں کھیلتے ہیں یا پریپیئرز کرتے ہیں, وہ آپ کو جب آپ کی ٹیم باہر جانے والی ہوتی ہے یا جب یہ پی ایس ایل کے لیے, وہ اس طرح پچ نہیں تیار کرتے انٹرنیشنل, جب باؤنسی ٹریک تیار کریں, صرف ایک جیسے ٹریک تو نہ تیار کریں. اصل میں اس طرح یہ ہے کہ جب کنڈیشنز بھی ہوتی ہے نا, انگلینڈ آپ خود ادھر سے پڑھے, آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کنڈیشنز ادھر کلاؤڈی اور رینی اور اس طرح ویدر ہوتے ہیں, ویٹ موسم ہوتا ہے ان کا, تو ان کی وکٹس نیچرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ادھر سے ان کی وکٹ گرین ہوتی ہے کیونکہ گراس وغیرہ ہوتا ہے, ادھر تو آپ ایک وکٹ پہ مطلب گراس آ بھی جاتا ہے تو 1-2 میچز کھیل کے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس طرح بارش نہیں پڑتی ہے, یہ موسم سورج ہوتا ہے بہت زیادہ, دھوپ وغیرہ ہوتی ہے, تو اس کا بھی پچز پہ بہت بڑا وہ ہوتا ہے نا, افیکٹ ہوتا ہے. اب ادھر کنڈیشنز ہوتی ہے ارلی اپریل میں, اب سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ بال بہت زیادہ موو کرے گا, بال ڈیوک بال لگا ہوتا ہے ایک, اور گرین وکٹس ہوتی ہے, ویٹ تھوڑی کیونکہ پورا سال اس پہ بارش ہوئی ہوتی ہے, تو یہ تھوڑے وکٹس ویٹ ہوتی ہے, تو اس پہ بولرز کا بہت فائدہ ہوتا ہے نا, سیم کرتا ہے, بال سوئنگ کرتا ہے. ادھر ہوتی ہے, ادھر بھی مطلب اب آپ اگر ونٹرز میں, کیونکہ ہمارا سیزن بھی ونٹر میں ہوتا ہے, تو آپ اگر نارتھ سائڈ پہ ایبٹ آباد میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں اگر ادھر کھیلے تو ادھر یہ کہ ادھر کا ویدر ڈفرینٹ ہے, تو ادھر کے وکٹس بھی ڈفرینٹ ہوں گی, ادھر بالنگ فرینڈلی وکٹس ہوں گی. اب آپ کراچی جائیں تو ادھر ڈفرینٹ ہے, ادھر اسپننگ وکٹس ہے. تو پاکستان کا یہ ایک فائدہ بھی ہے کہ پورے ایک ملک میں 3-4 قسم کی آپ کو وکٹس ملتی ہے. لاہور میں جائے تو ادھر فلیٹ وکٹس ہوں گی آپ کو, کراچی میں اسپننگ ہوگی, ادھر نارتھ میں بالنگ فرینڈلی ہوں گی. تو انگلینڈ کا یہ کہ ادھر زیادہ تر ویدر کے حساب سے ہوتا ہے. ارلی سیزن آپ کے وکٹس میں جس طرح بول دیا بالنگ فرینڈلی ہوں گے, پھر جس طرح جائیں گے وکٹس تو ہارڈ سرفیسز ہوتی ہے, پھر بیٹنگ فرینڈلی ہو جاتی ہے جب اینڈ آف دا سیزن آ جاتی ہے. ٹھیک تو ٹھیک, میں بیسکلی کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح اب
ایک ماڈرن ٹائم آ گیا, سائنس کا ٹائم آ گیا, تو ہم لوگ بھی وہ چیزیں یوز نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل پاکستان کی ٹیم یا کوئی جا رہی ہے, انگلینڈ جا رہی ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ ادھر سیم اور یہ سارا وہاں پہ ویدر کی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, تو ہم لوگ اس طرح کی پریکٹس نہیں کرا سکتے. کیوں نہیں کرا سکتے اس کا, تو کیونکہ ادھر بھی آسٹریلیا اور جب ادھر جانا ہے اب سرفیسز اس طرح ہی بنا دیا, اگر پریکٹس کریں گے تو اب یہ پلیئر پہ اپنا پرسنل بھی ہوتا ہے. اگر آپ فرض کریں آسٹریلیا جاتے ہیں تو زیادہ تر پلیئرز مطلب سیمنٹ وکٹ پہ تھوڑی باؤنسی بال سے کرتے ہیں پریکٹس, ہارڈ بال سے, وہ تھوڑا باؤنس زیادہ کرتی ہے, تو کیونکہ ادھر ایکسٹرا باؤنس ہوتا ہے. اب انگلینڈ میں جائے تو پلیئر زیادہ تر گرین سرفیسز پہ پریکٹس کرتی ہے, تو ادھر ظاہری بات ہے نیشنل لیول پہ بھی اس طرح ہی ہوگا, پریکٹس پچز اس طرح ہی ہوتے ہیں. اگر آپ انگلینڈ جائے تو ادھر گرین وکٹس بناتے ہیں اس کے لیے, تاکہ مطلب وہ سیم وغیرہ کے یوز ٹو ہو نا. اور اب سری لنکا وغیرہ جائے تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو اسپن وغیرہ ہوگا نا, تو اسپننگ وکٹس بن جاتی ہے. جس طرح میں اب اس پہ میں تھوڑا کیونکہ لفرا میں پڑھتا تھا تو ادھر انگلینڈ کی نیشنل کرکٹ پرفارمنس سینٹر ہوتا تھا, تو پلیئرز آتے تھے, ان کا کیمپ وغیرہ ادھر ہی لگتا تھا انگلینڈ کا. تو اب اگر ونٹر میں وہ سری لنکا کا ٹور کرتے تھے, مجھے یاد ہے ہمیں بولنگ کے لیے انہوں نے بلایا تھا, تو ان کے لیے ایک ٹینٹ بنایا تھا, آؤٹ ڈور ٹینٹ بنا, کیونکہ آؤٹ ڈور تو اکتوبر میں بڑی سردی ہوتی ہے, برف وغیرہ ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے ٹینٹ بنائے ہوئے تھے جس میں مطلب ہیٹنگ کا اپنا نظام تھا, اور پچ اس طرح بنی ہوئی تھی کہ وہ پوری ٹرننگ وکٹ تھی, اور جو یونیورسٹی کے سارے اسپنرز تھے یا جو اچھے اسپنر تھے یا باہر سے لوکل کاؤنٹیز کے اسپنر تھے, ان کو بلایا تھا. ہم ایلیکس ہیلز اور جیسن رائے اور سب کو بولنگ کر رہے تھے نا. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے مطلب وہ آرٹیفیشلی اس طرح ایٹماسفیئر بنایا تھا کہ وہ سری لنکا کا ٹور کر رہے تو اس کے ساتھ یوز ٹو ہونا. یہی میں پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا. ابھی جی آپ نے یہ ایگزامپل جس نے کوٹ کی, یہ اب وہ ای سی بی والے کرا رہے تھے یا پلیئرز کی انڈیویجول کی ان کی اپنی کوشش تھی؟ ای سی بی کا کیمپ لگا کیونکہ نیشنل پرفارمنس سینٹر تھا نا. تو یہ مطلب آپ جو پہلی آپ نے بات کی کہ انڈیویجول پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کرنا بھی چاہتا ہے کہ اتنی ایفرٹ کہ نہیں کرنا چاہتا, تو یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. تو اگر وہ کرنا چاہے گا وہ آؤٹ آف دا وے بھی جائے گا, اور اگر آپ کو اوپر باڈی بھی آپ کی جو ہماری پی سی بی ہے وہ اگر سپورٹ کرے گی وہ تو زیادہ ہی اچھی. پی سی بی تو آپ کے لیے 1-2-3 ہفتے کا کیمپ لگا لے گا ٹور سے پہلے, وہ تو پورے سال کا تو نہیں لگا سکتا, لیکن پورے سال کو آپ کو بھی اپنی وہ ہونی چاہیے, اپنی تیاری ہونی چاہیے کہ یار میرے آگے جو ٹورز آ رہے ہیں میں کس طرح تیاری کر لوں اس کی نا. اب اگر ہماری میچز کراچی میں اور میں اسپن بال کی پریکٹس اسپنرز کی پریکٹس نہ کروں, تو جتنی بھی اگر میں پریکٹس کروں تو وہ تو پھر اس طرح نہیں ہوگی نا. مجھے بھی تو اپنی کنڈیشن کے حساب سے پریکٹس کرنی ہے نا, لیکن اوور آل تو کرنی ہے, لیکن اب جس طرح آپ کہہ رہے کہ کنڈیشنز بیسڈ, تو وہ تو ایک پلیئر کو پورے سال دیکھنا پڑے گا کہ جو اسکلز اس کو امپروو کرنے ہیں اور جدھر اس کے میچز ہے اس حساب سے پریکٹس. ٹھیک. اچھا لیٹس کم ٹو دی سیکنڈ پارٹ, جو میرا یہی سوال تھا کہ کیا میجر ڈفرینسز آپ نے فیل کیے جو وہاں پہ کھیلا انگلینڈ اور یہاں پہ جب آپ کھیل رہے ہو پاکستان کی ڈومیسٹک میں, کیا میجر ڈفرینسز ہیں ان ٹرمز آف پلیئرس کی پروفیشنلزم اور مینجمنٹ کا کس طرح وہ لوگوں کو ہینڈل کرتی ہے؟ تو جس طرح میں ادھر مطلب لفرا ایم سی سی کاؤنٹی کے خلاف کاؤنٹی ٹیمز کے خلاف ہم کھیلتے تھے, تو مینجمنٹ کا یہ تھا کہ زیادہ تر پروفیشنل سیٹ اپ تو ہر جگہ ایک جیسے ہوتے, زیادہ تر مشکل ڈفرینٹ نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ ادھر آپ کو ایک رول دیا جاتا تھا کہ مطلب آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا کہ آپ کا ٹیم میں یہ رول ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کا یہ رول ہے, تو آپ کو زیادہ تر کلیئرٹی مل جاتی تھی. جس طرح آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ ان کی وائٹ بال کرکٹ وہ اتنی آگے اس لیے چلی گئی کیونکہ ہر پلیئر کا ایک اسپیسیفک رول ہے, اور ان کو کلیئرٹی آف ٹاسک ملتی ہے کہ یہ ٹاسک ہے آپ کا ٹیم میں. اور ادھر اپنا ہوتا ہے, ادھر تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ نے ایز اے پروفیشنل زیادہ کھیلنا پڑے گا, وہ انجوائمنٹ فیکٹر تھوڑی کم ہو جاتی ہے کہ ادھر تو دوست وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں, ایک ساتھ سب کچھ ہوتا ہے. کلچر کا بھی رول, کلچر کا یہ ہے کہ
پرسنلی مجھے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ادھر زیادہ مزہ اس لیے آتا ہے کہ سارے پلیئرز ایک جیسے, سارا کلچر ایک جیسا ہوتا ہے, اور سب کا مطلب ایک بیک گراؤنڈ ایک جیسے, ہم نے ٹیپ بال سے اسٹارٹ کر کے آگے جا کے وہ سیم ہوتا ہے نا, ساروں کی اسٹوری ایک ہی ہے, ہاں تقریباً اسٹوری ایک ہوتی ہے. ادھر یہ ہے کہ انٹرسٹ وغیرہ بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ. وہ اس کو نوکری کی طرح لیتے ہیں, ہاں اس کو اپنا نوکری. ادھر تو آپ مرنے مطلب یہی کرنا ہے, پیشن کی زیادہ ہوتا ہے تھوڑا زیادہ. ٹھیک, تو وہی یہ چیز ٹھیک. اچھا, اب ایک ٹاپ پلیئرس کی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اب ہمارا بھی جو پلیئر ہے بابر اعظم, وہ بھی اب اس کیٹیگری میں آ گیا نا. اسٹیو اسمتھ, وراٹ کوہلی, کین ولیمسن, جو روٹ, 4 ہوتے تھے پہلے کچھ سال پہلے, اب 5واں بندہ بھی آ گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب وہ نمبر 1 تو آ گیا, کیا وہ رہ سکے گا نمبر 1, اور ان لوگوں کی جتنی ان کی پرفارمنس, یہ تو سینئر ہے نا, جتنی ان کی پرفارمنس ہے یہ ان سے آگے جا سکے گا, ان کے پار آ سکے گا؟ آج کیونکہ یہ زیادہ تر وہ کنسسٹنسی پہ ہوتا ہے نا, کہ یہ کہ وہ بابر اعظم اتنی عمر میں, آپ زیادہ تر اکثر سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں کمپیریزن اس کا, کبھی وراٹ کوہلی کے ساتھ کر لیتے ہیں, کبھی کس کے ساتھ. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ ماشاء اللہ جس طرح وہ جا رہا ہے, تو وہ اب اس سے پہلے T20 میں بھی نمبر 1 تھا, ابھی ون ڈے میں بھی نمبر 1 ہے. جس طرح اس نے خود کہا ہے کہ مجھے ٹیسٹ میں نمبر 1 بننا ہے, تو ٹیسٹ میں بھی وہ ماشاء اللہ چوتھے 5ویں چھٹے پہ میرا خیال سے ہے. لیکن یہ کہ وہ ٹیسٹ میں بھی آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اس ظاہری بات ہے اس 4-5 پلیئرز ہے ان میں شمار آتا ہے اس کا, بلکہ وہ رہے گا اس میں. ہاں انشاءاللہ, کیونکہ ٹیکنیک وائز اگر وہ ٹیمپرامنٹ وائز دیکھ لے, اس کی سب کچھ دیکھ لے. لوگ کہتے تھے کہ وہ T20 میں نہیں کر سکتا, اس دن اس نے T20 میں بھی دکھا دیا کہ 100 بنا دیا. تو بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کو ایسے بیٹسمین مل گیا ہے کافی ٹائم بعد, بڑے ٹائم بعد ایک اچھا بیٹسمین جو اب ٹیم کو لے کے اینڈ تک جا سکتا ہے, ایسا بندہ مل گیا ہے. اور ہم یہی دیکھتے تھے کہ وراٹ کوہلی جیسا بندہ ہے جو کھیلتا تھا, اور وہ مطلب کہ اس کو تو وہ جیتنے کے لیے کھیلتا تھا, وہ نظر آتا تھا آپ کو. تو اس بات میں ہوتا تھا کہ یار پلیئر تو کیا کمال پلیئر ہے, اور رنگ بھی بناتا ہے, اور ہارنا اس کو بالکل پسند نہیں ہے. تو اسی طرح کی چیز ہمارے لڑکوں میں بھی اب نظر آ رہی ہے, جیسے شاداب ہے, اور یہ فہیم اشرف, اور حسن علی, اور بابر اعظم وغیرہ. یہ بھی اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ کا چینج آ گیا نا, اب وہ جیتنے کے لیے وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. تو اب جس طرح پاکستان کی ٹیم کا سارے ابھی ہم لوگ آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں رینکنگ میں, کیا ابھی آپ کو کرنٹ جس طرح ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے لوگوں کا, پلیئرس کا, کیا ٹیسٹ میں شوق کم ہو گیا؟ کیا آپ کیا فیل کرتے ہو, کیا نظر آتا ہے آپ کو ٹیسٹ کرکٹ میں؟ جس طرح سارا پیسہ, سارا فوکس, سارا میڈیا T20 اور ون ڈے کی طرف, تو ٹیسٹ کا اوور آل دنیا میں بھی کم ہو گئی ویورشپ اور امپورٹنس. اب کیا اصل میں بھی اسی طرح ہے, ینگ پلیئرس بھی اس کو امپورٹنس کم دے رہے ہیں؟ نہیں, کیونکہ ینگ پلیئرس تو نہیں, جس طرح ٹیسٹ کرکٹ مطلب بیسک فارم آف کرکٹ ہے, موسٹ امپورٹنٹ فارم, کیونکہ اس میں پلیئر کا صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیمپرامنٹ, ٹیکنیک, سب چیزوں کا. تو پاکستان میں بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں فرسٹ کلاس کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے. فرسٹ کلاس ریکارڈ پہ پلیئرز آگے سلیکٹ ہوتے, تو ظاہری بات ہے اگر امپورٹنس نہیں دیں گے پلیئرز تو اپنا ہی نقصان کریں گے. تو میرے خیال سے تو دے رہے, سارے دے رہے, کیونکہ آپ نے اگر 4 ڈے ریڈ بال کرکٹ میں پرفارم نہیں کیا تو مطلب آپ کے آگے جانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. یہ ہے کہ PSL کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ PSL کے ساتھ T20 کا ہائپ تھوڑا بڑھ گیا ہے, لیکن میرے خیال سے جو فرسٹ کلاس کرکٹ یا ٹیسٹ کرکٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو مطلب ورلڈ وائڈ بھی دیکھ لے تو ٹیسٹ کرکٹ کا مزہ زیادہ اس لیے آتا ہے کیونکہ اس میں گیم چینج ہو جاتی ہے, ایک سیشن کے بعد دوسرے سیشن, ایک سیشن ایک ٹیم کا ہوتا ہے, دوسرے سیشن. T20 میں تو آپ 2-3 اوور اچھے کھیل جاؤ تو میچ ختم ہو جاتے ہیں ادھر ہی نا. لیکن ٹیسٹ کا یہ ہے کہ اس میں میچ آخری بال تک ختم نہیں ہوتا ہے, جس طرح بھی آپ نے ریسنٹلی ٹیسٹ میچ دیکھے ہوں گے, اگر ایشز دیکھا ہوگا, اس کا جو بین اسٹوکس نے آخری وکٹ پہ میچ چینج کر لیا. تو وہ ٹیسٹ کرکٹ ریئل فارم آف کرکٹ ہے, جس طرح اسٹارٹ سے اسی طرح ہے. تو وہ ختم, مطلب اس کا مزہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اور لوگوں کو بھی, آپ نے انگلینڈ میں دیکھا ہوگا T20 کا کراؤڈ اتنا نہیں آتا جتنا ٹیسٹ کرکٹ کا آتا ہے نا. تو میرے خیال سے اس کا اپنا ہی. تو مطلب آپ یہی کہنا چاہ رہے ہو کہ ینگ جنریشن جو آپ کی ساتھ کی جنریشن, وہ
सीरियस ले रहे हैं इसको भी. हाँ सीरियस तो ले रहे हैं, हाँ सीरियस मतलब कि वो सिर्फ पैसे के पीछे T20 किसी PSL टीम के लिए खेल लेंगे. हाँ वो डिपेंड करता है प्लेयर्स पे भी, अगर आप किस फॉर्म के प्लेयर है. अगर आप सिर्फ T20 में अगर आपकी मतलब बैटिंग या बॉलिंग सिर्फ T20 के साथ चलती है तो फिर ज़ाहिर बात है टेस्ट क्रिकेट वो फॉलो ही नहीं करेंगे. अब लोकल टूर्नामेंट्स पे T20 इतने ज़्यादा हो गए कि ये है कि आपकी बात सही है कि थोड़ा सा उस पर ध्यान कम हो गया है, लेकिन एज अ प्लेयर आपको कम नहीं करना चाहिए ध्यान रेड बॉल क्रिकेट पे ना, क्योंकि वो आपकी टेक्निक वगैरह उसके साथ ही सही बनती है. तो आप अगर टेस्ट क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हो, अगर विराट कोहली देख ले, स्टीवन स्मिथ देख ले, बाबर आजम, टेस्ट क्रिकेट के अच्छे हो तो आप वनडे और T20 के अच्छे बन सकते हो. लेकिन अगर आप T20 के अच्छे प्लेयर हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट में खेल सको. सही बात है. आपको फिर सारे फॉर्मेट्स खेलने के लिए यू नीड टू बेसिक आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निक्स का या टेम्परामेंट का या टेक्निक का वो टेस्ट में आपका पता चलता है. ठीक. अच्छा, तो जिस तरह अभी आप डोमेस्टिक खेल रहे हो तो इस वक्त जो सिलेक्शन क्राइटेरिया और ये सारी, कुछ लोग बीच में ये भी बातें करते हैं कि मेरिट पे चीज़ें नहीं होती, लोग सिफारिश में भी टीम में आ जाते हैं, ये बातें सच है? पहले तो ये था कि पहले टीम्स ज़्यादा थी और पहले इतना वो नहीं था क्योंकि मीडिया भी इतना नहीं फॉलो करता था. अब तो 6 टीमें, अब तो ज़ाहिर बात है अगर 1-2 लड़के भी इस तरह बाहर से आ गए लेकिन सुनने को मिलती हैं चीज़ें, तो ज़ाहिर बात है सुनने को तो मिलती है सारी चीज़ें, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से कम हो गया. अगर होता तो हर जगह होगा, लेकिन मेरे ख्याल से कम हो गया अब ना, क्योंकि 6 टीमें पूरा मुल्क से देख रहा है कि पूरा. पहले तो ये होता था कि अब पेशावर की अपनी टीम होती है, एबटाबाद की अपनी टीम होती थी, पिंडी की अपनी टीम, इस्लामाबाद की, तो पिंडी के लड़के सारे पिंडी की टीम को फॉलो करते थे, इस्लामाबाद के इस्लामाबाद. अब तो मतलब सारे प्रोविंस की टीम देखते यार कौन सेलेक्ट हो गया उधर. 32 प्लेयर सेलेक्ट होते जो फर्स्ट 11 सेकंड 11 खेलते, तो अगर 1-2 प्लेयर भी इस तरह आ जाए तो लोग कहते हैं कि यार किस तरह आ गए. और परफॉर्मेंस 6 टीमों का होती है, 6 टीम होती है तो पूरे मुल्क में तकरीबन 3 फर्स्ट 11 के मैचेस चल रहे थे, 3 सेकंड 11 के, तो सब फॉलो करते होते. पहले तो ये होता था कि बहुत सारे मैचेस होते थे, तो अगर कोई परफॉर्म ना भी कर रहा होता था उसे खिला भी देते, तो कोई ना कोई मीडिया कुछ कहता था ना कुछ और. अब तो मेरा ख्याल से उस वजह से भी कम हुआ होगा क्योंकि फॉलोइंग ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो क्वांटिटी कम हो गई है उसकी ना. तो अब मेरा ख्याल से ये थोड़ा कम हुआ होगा पहले के बनस्बत. ठीक. अच्छा, ठीक बात है आपकी. तो एतजाज़, अब मैं ये अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इस सारे, जैसा आप कह रहे हो कि अब इतना नहीं डिस्पैरिटी नहीं हो सकती, अब इतनी कम टीम्स हैं, ज़्यादा लोगों की नज़रें हैं हर टीम पे, हर प्लेयर पे, तो अब आपको लगता है कि चांसेस हैं लोगों के जो परफॉर्म करेगा वो आ जाएगा टीम में, उसको कोई रोकने वाला नहीं होएगा? हाँ, अभी जितना सिस्टम मुश्किल हो गया है 6 टीमों का आने से, उतना मेरे ख्याल से आसान भी हो गया, क्योंकि अब परफॉर्म करना होगा तो आपकी 6 टीमों में आने से पहले तो आप जिस तरह कह रहे थे 16 या 32 टीमें होती थी, उसमें परफॉर्म करके आना और 6 टीमों में परफॉर्म करना क्या आना, ये मतलब प्लेयर अगर अच्छा होगा तो वो इसमें परफॉर्म करके इजीली पाकिस्तान में टीम में आ सकते हैं. अब जिस तरह आप देख ले हैदर अली या और नए लड़के, तो अभी डोमेस्टिक में पिछले साल मेरे ख्याल से परफॉर्म करके PSL में आ गए और पाकिस्तान खेल लिया ना, तो अब थोड़ा आसान हो गया उस वजह. तो अब वो लैडर इस तरह की होगी ना कि आप कायदे आज़म ट्रॉफी में अच्छा खेलो, फिर आप डोमेस्टिक की किसी फर्स्ट 11 में आओगे, फिर आप किसी PSL के लिए सिलेक्ट हो जाओ, फिर आप पाकिस्तान की टीम के लिए. तो ये एक रूट पता चल गया लोगों को, ये रूट है. आप अगर इस रूट में स्टेप बाय स्टेप जाओ तो आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए खेल लोगे. ये एक लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये रूट है. ठीक. तो मेरे ख्याल से आसान हो गया लोगों के लिए. अगर आपको रूट का पता चल जाए तो फिर आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए. अगर आप टैलेंटेड हो और हार्ड वर्क करोगे तो हो जाएगा. ये 2 साल जो था ये तो क्योंकि कोरोना भी था और उस वजह से वो ग्रास रूट क्रिकेट नहीं हो रही थी, जो सिटी क्रिकेट थी या स्कूल क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, हाँ अंडर 19 भी नहीं हुई थी. अब इस साल तो और भी आसान हो गया, लोग और भी चांसेस, अभी उन्होंने सिटी क्रिकेट भी स्टार्ट कर ली ना, तो अभी मेरे ख्याल से रमज़ान के बाद सिटी क्रिकेट भी होंगी. तो अभी सिटी में आप परफॉर्म कर लोगे
تو سٹی میں پرفارم کر کے ڈائریکٹلی آپ اپنی پروونشل ٹیم میں آ جاؤ گے. تو اب پہلے تو یہ تھا کہ اب جو بھی اچھا لڑکا ہوگا وہ مطلب مس نہیں کرے گا, کیونکہ اگر وہ پرفارم کرے گا تو ٹیم میں سٹی کے بعد وہ ریجن اور پھر اس طرح. ٹھیک ہے,